नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के ज़िक्र के ज़िमन में देखते हैं कि अहमियत ज़िक्र में जो है वो कौन सी हदीस है इंशाल्लाह जो आज हम देखेंगे, और फिर ये कि आज के ज़िक्र में वो कौन सा ज़िक्र है जिसकी फ़जीलत जो है वो इंशाल्लाह हम उसको रिव्यू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये जो हदीस है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी थोड़े से डिफरेंट तरीके से आई है। तो अहमियत में जो है वो देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो अहले ज़िक्र को तलाश करते हुए रास्तों में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी एक ग्रोह अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक ऐसा मुकर्रर किया हुआ है जिनकी ड्यूटी ही ये है कि किन्हें तलाश करें, जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसके लिए जो है वो ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं, ढूंढते रहते हैं। और जब वो कुछ लोगों को अल्लाह का जिक्र करते हुए पा लेते हैं तो वो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं। यानी जिसे भी मिल जाता है, ऐसी कोई जिसे भी ऐसा कोई स्पॉट मिल जाता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तो ये अपनी खुशनसीबी थोड़ी देर को महसूस कीजिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है ना, अल्लाह ताला ही देते हैं ना। ठीक है, तो क्या करते हैं वो फिर मिल गई, आ जाए आ जाए, मुझे यहाँ मिल गया, मुझे फला जगह, मुझे 36 कैवरशैम टेरेस लिनब्रुक में अल्लाह के ज़िक्र की एक महफिल मिल गई है मेलबर्न में, और पाकिस्तान से भी इसमें लोग शामिल हैं, प्लीज़ इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए, मिल गई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अपने मकसद की तरफ आओ। हालांकि फरिश्तों की स्पीशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तस्बीहो तकदीस के लिए पैदा फरमाई है। अल्लाह आलम कितने फरिश्ते नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं जब से वो पैदा किए गए हैं, तब से लेकर जब तक अल्लाह ताला हशर के कायम होने तक उनके लिए, जब तक अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा हुआ है वो यही काम कर रहे हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते जो ज़मीन पर ऐसे इंसानों को ढूंढने के लिए जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और उनको वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए भी जो है वो अल्लाह ताला ने फरिश्ते असाइन किए हुए हैं। तो जब उन्हें ऐसी कोई महफिल मिल जाती है तो वो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि भाई अपने मकसद की तरफ, यानी उनका मकसद ही क्या है, उन्हें अल्लाह ताला ने क्रिएट ही किस लिए किया है, अल्लाह के जिक्र की महफिलों को ढूंढना और फिर उसका हिस्सा बनना। फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को उसी जगह बुला लेते हैं जहां उन्हें मिल जाती है ऐसी महफिल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे क्या फरमा रहे हैं, वो अपने परों के जरिए इन्हें घेर लेते हैं और आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पर कबीरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कि ऐसी हर महफिल, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये नहीं कि हम खुद को प्रिविलेज समझें, हम ग्रेटफुल हों अल्लाह ताला के कि वो हमें अगर मौका देता है कि हम उसका जिक्र करते हैं, तो वो ना सिर्फ ये कि हम पर ये एहसान करते हैं कि हमें मौका देते हैं, फिर वो हमारी ऐसी महफिलों पर किस कदर ज़्यादा इनाम उतार रहा है, कैसी बरकतें, कैसी रहमतें नाजिल फरमा रहा है। ठीक है, तो अल्लाह की इस नेमत को, अल्लाह की इस रहमत को महसूस कीजिए थोड़ी देर के लिए और उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करें। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ऐसी जिक्र की महफिलें और फरिश्तों ने उन्हें परों से घेरा हुआ है और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैकअप हो रहे हैं कि पूरे आसमानी, यहाँ से लेकर आसमानी दुनिया तक जो है वो कवर कर रहे हैं। और आगे तो बहुत खूबसूरत है ये कन्वर्सेशन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो उन्हें बेहतर जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अलीम है, लेकिन ये एक इल्तफात अपनी मखलूकात की तरफ क्या है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे क्या कहते हैं। कितना खूबसूरत, कितनी मोहब्बत का जो है वो ये एक्सप्रेशन है, मेरे बंदे। सोचिए जिसे ये मुकाम मिल जाए, उसको चाहिए, ऐसा नहीं महसूस होता कि हमें तो सिर्फ ये महसूस करने के लिए भी, इस बात की खूबसूरती को महसूस करके एब्जॉर्ब करने के लिए भी इंसान दिनों बैठा रहे तो ना काफ़ी हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे क्या कहते हैं, तो फरमाया, वो अर्ज करते हैं, वो तेरी तस्बीह हो तकबीर और तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी फिर फरमाया, किसने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो क्या अल्लाह ताला फिर फरमाता है, क्या फरमाता है, फिर पूछता है उनसे, क्या उन्होंने मुझे देखा है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, क्या उन्होंने कुछ मुझे देख लिया, क्या मेरी कोई खूबसूरती, मेरा कोई जमाल, मेरा कोई जलवा उन पर जाहिर हो गया है जो मेरी तस्बीह और तकबीर कर रहे हैं, या ये कि उन्होंने मेरे गायब से कुछ देख लिया। क्योंकि देखिए फरिश्ते जो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं, एक तो ये कि उनकी उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया है।
پر ایسا نہیں کہ وہ بالکل کوئی اس میں جو ہے وہ ایک بالکل کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے ان کو اللہ کی معرفت کا، وہ اللہ کا غیب دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے غیب میں سے ہم سے تو کہیں زیادہ ایکسپوز ہے نا۔ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ سدرۃ المنتہا دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں سات آسمانوں کا پتہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، جو اس قدر وہ اشتیاق ہے ان کو اتنا اگر ان کو میرے سے لگاؤ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر کیا کیفیت ہو کہ مجھے دیکھے بغیر میرا بندہ میری محبت میں ایسے میرے ذکر میں مشغول ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو پھر کیا کیفیت ہو؟ تو فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں، یعنی وہ پھر تیرے ہی بندے بن جائیں، تیرے پرماننٹ غلام بن جائیں گے، خوب شان و شوق شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ اگر اللہ کو دیکھ لیتے تو کیپیسٹی پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نا تسبیح کرنے کی، ورنہ تو انسان اسی میں فنا ہو جائے کہ کیسے تسبیح کریں اللہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ پوچھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کیا مانگ رہے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے، یعنی کیا غیب میں انہوں نے جنت کو دیکھ لیا جو ان کو اتنا اشتیاق ہوا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے رب، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس کی بہت زیادہ خواہش، چاہت اور رغبت رکھیں، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا فرمایا، سارا ان کو کمپلیٹ ان کا ہو گیا، جو بھی ان کی آرائش اور تزئین تھی ود ایوری تھنگ، ود آل دا ایکسیسریز، تو حضرت جبرائیل کو جب کہا کہ جا کر وزٹ کریں، آ کر بتائیں اپنی آپ کیا فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ بھلا کون ہوگا جو جنت میں جانا چاہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستوں کو مشکلات سے ڈھک دیا اور جہنم کے راستوں کو ڈسٹریکشنز اٹریکشنز سے ڈھک دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مشکل ہی ہے کہ کوئی جنت تک پہنچ سکے، مشکل ہی ہے کہ کوئی جہنم سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ پھر وہ دیکھ لیں، ابھی تو ان کو صرف کہا گیا ہے ایمان بالغیب لانا ہے، اور وہ ایمان بالغیب لا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تجھ سے اسی غیب کا سوال کیے چلے جا رہے ہیں جس کی جھلک بھی ان کو نہیں پتا کیسی ہے، ان کی کمپریہنشن سے بھی پرے ہے، صرف تیری محبت، تیرا ایمان اس درجہ ان کے دل میں اللہ۔ تو پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے ہیں آخر کیا بات ہے، کیا مطلوب کیا ہے ان کا؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں وہ پوچھتا ہے، یعنی اللہ پوچھتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے، ٹھیک ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ عرض کرتے نہیں، اللہ کی قسم ہے رب، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اسے بہت دور بھاگیں اور اسے بہت زیادہ ڈریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ سوچئے کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے خالق، ہمارے پروردگار، ہمارا رب یہ فرما رہا ہے، کن کو گواہ بنا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ تو پھر ان میں سے نا آپ مزید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نریٹ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں فلاں شخص ایسا ہے جو ایکچولی ذکر کے لیے نہیں تھا وہاں پر، وہ تو کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا، ٹھیک ہے، اسے تو نوک کیا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے آپ سے کچھ چاہیے تھا، میں تو ایسے میں آپ کا پڑوسی ہوں، لیکن وہ یہ اس لیے سے نہیں آیا تھا کہ وہ اس محفل کا حصہ بنے۔ تو وہ ایسا امپیکٹ ہے اس محفل کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں، یعنی ان کا یہ ذکر، اس کی یہ تاثیر ہے کہ ان کا ہم نشین محروم نہیں رہ سکتا، یعنی وہ جو کوئی ان کے اس سرکل میں بھی انٹر ہو گیا ہے نا، فزیکلی سرکل کی بات کر رہی ہوں، اسے انٹر ہو چکا ہے، یعنی وہ فزیکلی وہاں پریزنٹ ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی نیت نہیں تھی اللہ کے ذکر کی، لیکن یہ اتنی پاورفل محفل ہے، اس کا امپیکٹ اتنا پاورفل ہے، اس کی روشنی نور اتنا انٹینس ہے کہ وہ بندہ بھی اس نور سے محروم نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے تو ڈیوائڈ تو نہیں کرتا رہتا نا، اس کی روشنی اتنی انٹینس ہے، اتنی زیادہ اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے کہ وہ تو ہر طرف پھیلتی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے نور کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کی کیا اہمیت ہوگی، اتنی انٹینس، اتنی پاورفل، اتنا پاورفل نور ہے وہ
کہ ایون جو کوئی اس کے احاطے میں بھی آ جاتا ہے نا، بھلے وہ خود ذکر کرنا چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا، جو بھی اس کی نیت تھی، وہ نور اس سے بھی پینیٹریٹ ہوگا، اس کا افیکٹ اس پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ترک ہے، اور یہ کہ اس میں اینڈ پر جا کر جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو کہ جب فرشتے کہتے ہیں نا کہ رب جی ان میں ایک ایسا گناہ گار شخص ہے کہ بس وہ تو گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی نہ تو اس کی آپ کا ذکر کرنے کی کوئی نیت تھی، جب نہ ہی جو یعنی جب انہوں نے دیکھا اتنا اتنا انعام اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں جب کہ جاؤ ان کو میں نے بخش دیا، دے دیا ان کو اپنا آپ، انہیں میری رضا چاہیے تھی، جنت جنت چاہیے تھی، جہنم سے پناہ چاہیے تھی، یہ سب ان کو دیا میں نے. ٹھیک ہے، انہیں میں نے اپنا آپ دیا. تو کہتے ہیں لیکن ایک شخص گناہ گار، وہ تو اس کو تو یہ سب نہیں چاہیے تھا، وہ تو بس گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے اسے بھی بخش دیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشیں محروم نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت. تو ایسا نہیں دل چاہتا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت ہم سیکھتے ہیں، جیسے ہم پیچھے بھی سیکھ کر آئے ہیں، اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کیسے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کیسے ہیں. پھر یہ کہ ان کی جو آج اب یہ اتنی خوبصورت ہم نے حدیث جو دیکھی ہے، کیا دل نہیں چاہتا کہ سب کچھ ترک کر دیں اس دنیا میں؟ پھر کس کی اور کس کی جو ہے وہ پھر کمپنی اور کس کی ہمراہی پھر انسان سیکھ کرے؟ پھر تو انسان صرف بس انہی کی محفلوں، انہی کی محفلوں کی خواہش رکھے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ٹھیک. اور یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی جو ہے وہ اپنے نبی کو اصل میں تو اپنے نبی کے تھرو ہمیں امت کو ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نگاہیں نہ اٹھیں ان کی طرف جنہیں دنیا کی جو ہے وہ میں نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھو ان کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے اور آپ کے وجود کے قائم ہونے کا مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے. تو کچھ ذکر دیکھ لیتے ہیں. متفقون علیہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کلیمتانی خفیفتانی، کلیمتانی دو کلمے، خفیفتانی علی اللسانی، خفیفہ ہلکے ہیں، علی اللسانی زبان پر، ثقیلتانی بھاری ہیں، فی المیزانی میزان میں، حبیبتانی محبوب ہیں، الی الرحمانی رحمان کو. کتنی خوبصورت ایک یہ جو آپ نے اس کے اندر پوئٹک ریدم نوٹس کی ہے. میں نے کیوں پڑھی ہے عربک، ادروائز آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں احادیث کی عربک نہیں پڑھتی آپ کے ساتھ، لیکن میں نے آج عربک پڑھی ہے. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی. کتنا خوبصورت پوئٹک جو ہے وہ آپ دیکھیے اس کے اندر ادھم نہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور وہ کلمے کون سے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور ہمارے رحمان کو محبوب ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ کو ذکر پتہ ہی ہے، صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ لوگ اس کو ویسے بھی آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہوں گے. پھر ایک اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کی مجلس میں شریک کسی نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم ایک ثواب یا ہم درجات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ ڈیڈز ارن کرنے کے لیے، ایون نمبر میں بھی اگر ہم اپنی اس کی کوانٹٹی کے بارے میں بھی کانشیس ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیے تو 1000 نیکیاں ایک دن کی، یا یہ کہ 1000 گناہ مٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، اور وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی یہ وہ کلمے ہیں اللہ کی تسبیح کے اور اللہ کی حمد کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایزائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. تو جب فرشتے کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی بنتا ہے نا کہ ہم بھی وہی کلمات جو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمائے ہیں انہی کلمات سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں. پھر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے، یعنی آپ کی طرف ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے حجرے میں تھے، اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد گئے، جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھیں، یعنی وہ اپنی نماز پڑھ کے ذکر اللہ کا کر رہی ہیں جو بھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے، یعنی آپ فجر کے وقت گئے تھے، فجر ہو گئی، اس دن چڑھ گیا اور چاشت کا وقت ہو گیا، تو جب آپ واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اسی حالت میں رہیں جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یعنی وہ نوافل پڑھ رہی ہیں، جو کچھ بھی وہ کوئی ذکر کر رہی ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، وہ مسلسل عبادت کر رہی تھی تب سے، یہی سوچ کر کہ جتنا وقت اللہ کی عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا اللہ کے یہاں درجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بعد، یعنی میں جب آپ سے گیا ہوں یہاں سے، آپ کے جانے کے بعد یہاں سے فجر کی نماز جو کچھ بھی سلسلہ تھا، تو میں نے بس 3 کلمے پڑھے ہیں 4 مرتبہ، ٹھیک ہے، اگر ان کا آپ کے دن بھر کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر بھاری ہوں گے، یعنی اس 1 ڈیڑھ یا پونے 2 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا وہ جو بھی سپین تھا، اس میں جتنا ذکر آپ نے کیا ہے، یہاں بیٹھی رہی ہیں آپ نے اتنا وقت بھی جو جیسے بھی کیا ہے، اگر میں یہ کلمے پڑھ لوں 4 دفعہ، تو چاہے آپ پورا دن بھی بیٹھی رہتی اور اللہ کا ذکر کرتے، یہ تب بھی اس پر بھاری ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ آپ کے اذکار کا حصہ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو بنا لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، ترجمہ اس کا دیکھ لیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ساری پرفیکشن اسی کے لیے ہے، و بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے ورد نفسہ، اپنے نفس کی رضا، وزنۃ عرشہ، اپنے عرش کے وزن، ومداد کلمات، اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر، یعنی جتنی بھی ہیومن امیجینیشن میں کوئی بھی بڑی سے بڑی مخلوق آ سکتی ہے، اسے امیجن کر کے اللہ کی حمد کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ ایک ایسا پرفیکٹ رب ہے جس کی حمد، جو اس نے جتنی بھی مخلوقات کی ہیں، صرف انسان نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب آتے ہیں، آسمان، زمین، فرشتے، جن، ایوری تھنگ، چرند پرند، سب جانور، سمندری، بحری، بری، نفس کی رضا، اللہ کے نفس کی رضا کیسے ہو سکتی ہے کیلکولیٹ؟ اللہ کے عرش کا وزن کون سا اسکیل ہے جس پر اللہ کے عرش کا وزن ہو سکتا ہے؟ اور اپنے کلمات کی روشنائی، اور اللہ کے کلمات کی روشنائی کے بارے میں قرآن میں ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ اگر اس جیسے 7 سمندر بھی اور آ جائیں اور وہ جو ہے وہ انک بن جائیں، تو بھی وہ ختم ہو جائے گی انک، اور اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی جو حکمت ہے، وہ کلمات کی شکل میں لکھی جائے تو بھی وہ اس کے لیے ناکافی ہوں گے، وہ 7 سمندر بھی ناکافی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایسا ایک ذکر ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ذکر کے بارے میں جو سب سے خوبصورت بات ہے نوٹس کرنے والی، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اذکار ہیں، یہ وہ کیا ہیں، وہی جو ہم کوالٹی ورسز کوانٹٹی نہیں پڑھتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کلمات سکھا دیے ہیں جن سے آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت جویریہ سلام علیہا کے ذریعے ہماری تعلیم کیا فرما رہے ہیں کہ چونکہ دن تو 24 گھنٹے کا ہے، دین بی اسمارٹ، اگر آپ ریوارڈ زیادہ ارن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذکر اپنائیے جس میں جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ وہ آپ کا وقت بہت کم لگے گا اور ریوارڈ بہت زیادہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری ایک تعلیم بھی اس طرح سے ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔